नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अख़लिसना लिवजहिकल करीम आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा, कल हमने लेवल्स ऑफ गुन्ना पढ़े थे, ठीक है। गुन्ना के मरातिब, गुन्ना के लेवल्स देखे थे। थोड़ा सा मैं इसको एक दफ़ा रिपीट करती हूँ, उसमें एक पॉइंट मेरा हमारा रह गया था। आज सिर्फ वही छोटा सा करेंगे और इंशाल्लाह फिर यहाँ तक आपका टॉपिक एक ये जो है कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। हमने कल क्या देखा था, थोड़ा सा उसका खुलासा कर लेते हैं कि हमने नून और मीम मुशद्दद लेटर के बारे में बात की थी और ये भी देखा था कि जब नी नून या मीम या कोई भी लेटर मुशद्दद जब होता है तो इसका क्या मतलब है कि उस लेटर के अंदर दो हरूफ होते हैं, ठीक है। एक साकिन और एक मुतहर्रिक। जो साकिन यानी कि वो दोनों इकट्ठे होके मर्ज होके एक जो है वो वर्ड बने होते हैं। जैसे अगर फर्ज करें इन्ना है तो हमने क्या देखा था कि इन्ना के अंदर नून के अंदर जो है दो हरूफ हैं। एक नून पहला जो है वो साकिन है यानी इन और ना। इसको पढ़ने का क्या तरीका है कि इस पे टू काउंट्स का हम गुन्ना करेंगे दो हरकत के बराबर। और यानी कि हम ये नहीं करेंगे कि इन एक दफ़ा नून पे ज़ुबान रख के उठाएंगे नहीं और दूसरी दफ़ा दोबारा रख के फतहा वाला जो है या ज़बर वाला लेटर पढ़ेंगे नहीं, बल्कि ज़ुबान को एक ही दफ़ा दफ़ा जो है हरफ पे रखेंगे इन से गुन्ना के साथ हम इसको अदा करेंगे, ठीक है। एक चीज़ तो हमने ये देखी थी। फिर हमने क्या देखा था कि नून और मीम के अंदर गुन्ना की जो सिफ्त है वो हर हाल में पाई जाती है, ख्वाह वो साकिन हो, ख्वाह वो मुतहरिक हो, ख्वाह वो इदगाम की शक्ल में हो, इख्फा हो, कुछ भी हो। नून और मीम में गुन्ना की अपनी एक सिफ्त है जो सिफ्त लाजिमा है, वो पाई जाती है। फिर हमने ये भी देखा था कि नून और मीम मुशद्दद हमें इसम फेल और हरफ तीनों में नज़र आते हैं। इसम में भी है नून मुशद्दद, मीम मुशद्दद, फेल में भी है और हरूफ में भी हमें नज़र आता है। फिर हमने और क्या देखा था इसमें कि गुन्ना किसे कहते हैं। गुन्ना एक ऐसी आवाज़ जो कि नाक के बांसे से निकलती है, यानी खैशूम से जो निकलती है उसमें ज़ुबान का कोई अमल दखल नहीं होता ना, या ना तो होठों का कोई अमल दखल होता है। जो खाली गुन्ना है वो हमेशा कहाँ से निकलता है, नाक से, नाक के बांसे से या खैशूम से निकलता है, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया नी नून और मी मुशद्दद की बात और गुन्ना की बात। फिर हमने गुन्ना के लेवल्स देखे थे कल। पहला जो लेवल था, कौन बताएगा, कौन रिपीट करेगा, फर्स्ट लेवल में क्या क्या चीजें शामिल थी? जी, कौन बताएगा? फर्स्ट लेवल गुन्ना में कौन कौन से हमारे 5 पॉइंट हमने देखे थे? जी मैं मैम। बताती हूँ मैम। जी। जी, तो जो लेवल ऑफ जो पहला पॉइंट था, खुदा के हमने मरातब देखे थे जो कि 5 थे। पहले हम्म, वाले में 5 पॉइंट्स आ रहे थे। उसमें नंबर 1 था जिसमें नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद होगा। जो एक ही जैसे वर्ड के अंदर होगा, एक ही वर्ड एक के ही, अंदर। हाँ। हाँ, और वो मतलब हाँ ओरिजिनल ही होगा और वो हाँ। एक ही में आएगा। और नंबर उसकी दूसरी किस्म थी जिसमें नून साकिन या तनवीन का इदगाम होगा और ये दो लेटर्स के दरमियान होगा। हम्म। जैसे मिन मातिन, यानी हम्म। कि ये शद की वजह से जो अदगाम हो रहा है। नून और नून साकिन और तनवीन का इदगाम होगा नून और मीम में। ये नून में भी यानी नून कि और मीम। नून और नून साकिन के बाद अगला लेटर नून मुतहरिक नून भी हो सकता है और नून साकिन के बाद अगला लेटर मीम भी हो सकता है। तो ये जो इदगाम होगा इसमें जो है गुन्ना होगा वो फर्स्ट लेवल ऑफ गुन्ना होगा। हम्म। वो होगा। ये फर्स्ट लेवल ऑफ गुन्ना की जो तीसरी किस्म थी वो ये थी कि जो मीम साकिन के इदगाम की वजह से होता है, यानी इदगाम शफवी, यानी हम्म। जिसके बाद मीम आता है और वो शद वाला ज़ाहिर है हमारे कुरान में लिखा होता है। उसकी हम्म। मिसाल आपने दी लहुम मगफिरा, हम्म। ठीक। और फिर इसके बाद नंबर 4 लेवल की एक ही मिसाल थी जो कि कामिल इदगाम की थी। ये था हम्म। इरकम माना। इसमें हम्म। हमें के ऊपर शद नजर आएगी और ये एक ही लफ्ज होगा। और ये जो है बे का यानी जो बा है उसका मीम मुकम्मल
ادغام ہو جائے گا۔ پھر نمبر 5 اس کا جو لیول تھا وہ تھا لام تعریف والا، جس میں الف لام لگا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد اگر نون کا کوئی اس طرح لیٹر آتا ہے، یعنی کہ ہم کامن ناؤن کو جب پراپر ناؤن بنا کے ال لگاتے ہیں تو وہ لام نہیں پڑا جاتا، اور وہ ڈائریکٹ الف جو ہے وہ نون سے مل جاتا ہے۔ تو یہ والا جو نون ہے یہ بھی 2 کاؤنٹ کا غنہ ہوتا ہے اور لیول 1 کا غنہ ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ ہو گئے سارے لیول 1 کے غنے۔ پھر لیول 2 میں ہاں، کون کون سے غنے آتے ہیں؟ میں ہی بتا دوں؟ بتا دیجیے۔ میں بتا جی آپ بتا دیجیے ہے نا۔ میم لیول 2 میں ادغام ناقص والے جو ہیں وہ غنہ آتے ہیں، جو واؤ اور یا میں ہے۔ یہ یعنی نون ناقص ساکن یا ہوتے تنوین ہیں کے بعد جب جی، یا واو آتا ہے۔ واؤ اور ہاں جی، ٹھیک یہ سیکنڈ لیول کے غنہ ہوں گے۔ ہے۔ اور تھرڈ لیول کے غنہ میں اخفاء کا غنہ ہے، یعنی نون اور تنوین، اس کے علاوہ اقلاب کا ہے، اور اس کے علاوہ ایک تو اخفاء کا غنہ، ایک اقلاب کا، کیونکہ اس میں تیسرا بھی ایک تھا، وہ تھا فائن شفری والا غنہ بھی اخفائے تھا، شفی، اخفائے جن کے شفی، بعد ہاں جی بالکل، ان ہوں کی پاورز جو ہے وہ تھوڑی کم ہو جاتی ہے، یعنی گناہ تو کرنا ہے لیکن اس لیول کا نہیں جو فرسٹ لیول کا ہے۔ اس کے بعد فورتھ میں جو تھا وہ تھا نون اور میم کا اظہار کے ساتھ، جیسے الدنیا، اس میں بھی گناہ آتا ہے، اور کفوان احد، کفوان احد، اس میں یہ فورتھ لیول کا گناہ تھا۔ پانچویں لیول کا جو نون اور میم متحرک، یعنی ان کے اوپر جب زبر ہو یا کسرہ، یعنی یہ متحرک ہوں، جیسے مریمہ اور انا، نذیر، یہ دونوں میں یہ بھی غنہ کے ساتھ ہے، میم کا بھی اور نون کا بھی۔ یہ بالکل پانچویں بالکل، غنہ ہے۔ یہ ہمارے 5 جو تھے لیولز تھے غنہ کے۔ اچھا 5ویں لیول میں ایک چھوٹا سا ایک پوائنٹ جو میں نے کل نہیں ایکسپلین کیا تھا، آج وہ تھوڑا سا کروں گی۔ وہ تھوڑا میں نے اس لیے نہیں کیا تھا کہ وہ تھوڑا شاید آپ لوگوں کے سمجھنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا، کیونکہ وہ چیز شاید آپ نے پہلے سمجھی نہیں ہوگی، لیکن اس کو بھی زیادہ بہت زیادہ پریشان ہو کے نہیں سمجھنا، بس وہ انشاءاللہ اس کو مزید سمجھنے کا آگے موقع پھر دوبارہ آئے گا اس چیز کو۔ ابھی جتنا میں سمجھاؤں بس اتنا ہی آپ نے سمجھنا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ جب تنوین ہوتی ہے، جیسے ہم فرض کریں محمد الرسول اللہ، محمد ایسے ہے، ٹھیک ہے، ان تنوین کے بعد یرملون کے لیٹر آ جاتے ہیں تو ہم اس میں ادغام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا تنوین کے بعد اخفاء کے لیٹر آتے ہیں تو ہم اخفاء کرتے ہیں، تنوین کے بعد با یہ آ جاتا ہے تو اقلاب کرتے ہیں، تنوین کے بعد اگر حروف حلقی آ جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اظہار کرتے ہیں۔ بعض دفعہ آپ کو ایسا ہوگا کہ تنوین کے بعد یہ لیٹرز تو ہوں گے، ان میں حروف جو تہجی ہیں تو یہی رہنے ہیں، لیکن ان سے پہلے ایک اور چیز بھی ہوگی، یہ آپ لوگوں نے خاص طور پہ اس کو نا آپ لوگوں نے چیک کرنا ہے کہ کیا میں کہہ رہی ہوں۔ یعنی تنوین تو ہوگی، جیسے میں ورڈ بولوں قومن اللہ، جو آپ نے پہچان رکھنی ہے اس میں وہ کیا رکھنی ہے؟ تنوین تو ہے، تنوین کے بعد کیا آ رہا ہے، یعنی اگر تو ڈائریکٹ جو ہے جو حروف ہوتے ہیں ان میں تو ہم وہی رولز لگاتے ہیں جو نون ساکن اور تنوین کے ہوتے ہیں، لیکن اگر تنوین کے بعد حمزۃ الوصل آ جائے، ٹھیک ہے، اب یہاں پہ تو لام تھا، ہم پڑھنے کو ایسے کیسے پڑھیں گے؟ قوم اللہ، نہیں یہ ایسے نہیں پڑھا جائے گا۔ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے تنوین کے بعد اگر حمزۃ الوصل آ رہا ہے تو اس میں جو رول لگتا ہے وہ ان چاروں رول سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا وہ یہی نون ساکنہ کے رول میں ہی یہ شامل ہوتی ہے چیز، لیکن تھوڑا سا اس کو پڑھنے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے۔ ہوتا کیا ہے اس میں ایکچولی اس پورے پروسیس کو تھوڑا سمجھیں، جن کو سمجھ آ جائے ویل اینڈ گڈ، جن کو نہ سمجھ آئے وہ پریشان نہ ہو، کیونکہ یہ ٹاپک ایک وسیع ٹاپک کے طور پہ آگے آئے گا۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ قومن میں کیا ہے؟ تنوین کا نون آپ کو سنائی دے رہا ہے، اگر ہم اس کو پڑھیں تو ہم ایسے پڑھنے ہیں قومن، ٹھیک ہے، یعنی پڑھنے میں ایسے ہے، لکھنے میں تو ویسے ہے، لیکن قومن ایسے ہے، یعنی یہ نون جو ہے یہ ساکن ہے۔ آگے ہے اللہ، ٹھیک ہے، قومن کے بعد اللہ ہے، اور اللہ کا جو لام کا پہلا لام ہے، لام جو شد والا ہے، پہلا جو لام ہے، ہم نے کیا دیکھا تھا کہ شد والا جو حرف ہوتا ہے اس میں پہلا حرف ساکن ہے اور دوسرا حرف متحرک ہے،
ایسے ہے لام ساکن اور لام متحرک۔ اب اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جب دو ساکن اکٹھے ہو جاتے ہیں، یعنی ایک یہ ساکن ہے قومن کا، ایک اللہ کا لام کا پہلا ساکن ہے، جب دو ساکن اکٹھے ہو جاتے ہیں نا تو عربوں کے لیے یہ پڑھنا تھوڑا سا مشکل ہے۔ یہ عربوں کے لیے کیا، ہم بھی اگر پڑھنا چاہیں تو یہ ہم اس کو پڑھ نہیں سکتے دو ساکنوں کو اکٹھا۔ تو وہ کیسے اس ورڈ کو وہ کیسے پڑھتے ہیں، اس کو پڑھنے کا کیا طریقہ کرتے ہیں وہ، کہ قومن کو، قومن کی جو تنوین ہے نا، یہ دو زبر ہے جو، اس کی تنوین میں ایک تو جو ہے نون ساکن میں چینج ہو جاتی ہے، اور تنوین کا جو دوسرا پارٹ ہوتا ہے نا، یعنی قومن ایسے بن کے، یعنی دو جب ساکن اکٹھے فرض کریں اس طرح دو ساکن، ہم اس میں کیا ہوا ہے، دو ساکن اکٹھے ہوئے ہیں کہ نون ساکن اور لام ساکن اکٹھا ہے۔ تو جب بھی دو ساکن اکٹھے ہوتے ہیں تو رول کیا ہے کہ دو ساکن جب ملتے ہیں تو وہ پہلے ساکن کے نیچے کسرہ دے دیتے ہیں، یعنی کہ زیر دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب بھی دو ساکن اکٹھے ہوتے ہیں، جنرل رول ہے، اس کے کچھ ایکسیپشنز بھی ہیں لیکن ہم ایکسیپشنز کی بات ابھی نہیں کریں گے، ہم وہ تب کریں گے جب ہم اس رول کو باقاعدہ پڑھیں گے۔ ابھی فی الحال ہم اس میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کس لیول کا غنہ ہوگا، ہم صرف اس میں یہ سیکھنا چاہ رہے ہیں، ہم وہ رول نہیں پڑھ رہے۔ ویسے اس رول کا کیا نام ہے، اس کا نام ہے التقاء ساکنین۔ التقاء کا مطلب ہوتا ہے ملنا، یعنی ساکنین کا کیا مطلب ہے، دو ساکن، یعنی دو ساکنوں کا ملنا۔ یعنی جب دو ساکن ملتے ہیں تو کیا رول ہے کہ پہلے ساکن کو کسرہ دے دی جاتی ہے۔ اور وہ کیسے، ہم اس کو ریڈ، یہ ورڈ کیسے ریڈ ہوگا، یہ قوم اللہ کر کے ریڈ نہیں ہوگا، بلکہ یہ ورڈ کیسے ریڈ ہوگا کہ یہ جو نون ہے، جو نون پہلا ساکن تھا اس کا، اس کے نیچے کسرہ آ جائے گی، یہ پڑھا جائے گا قومن اللہ۔ اور ہمارے پاکستانی قرآن میں، آپ کو عربی قرآن میں یہ ایسے ہی لکھا ہوا نظر آئے گا، کوئی کچھ ایکسٹرا چیز نظر نہیں آئے گی، لیکن پاکستانی قرآن میں انہوں نے اس کو ایزی کرنے کے لیے، ہمارے پڑھنے کے لیے کیسا لکھا ہوتا ہے، انہوں نے چھوٹی سی اس کے نیچے نون ڈالی ہوتی ہے، قومن اللہ، وہ آپ ایزیلی پڑھ سکتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے یعنی مصحف میں پڑھنا اس کو بہت آسان ہے، لیکن عربی مصحف میں کوئی نشان نہیں لگے ہوتے، وہ خود آپ نے پہچان کرنی ہوتی ہے کہ شروع میں حمزۃ الوصل آ رہا ہے اس کے دوسرے ورڈ کے، اور وہاں پہ قومن کا نون ساکن ہے، تو دو ساکن اکٹھے ہو گئے تو قوما ایک فتحہ پڑی جائے گی میم کی، اور جو نون جو ہے اس کے نیچے ہم کسرہ دیں گے، قومن اللہ۔ اب اس صورت میں کیا ہوگا، قومن اللہ جب ہم پڑھیں گے تو آپ سے ہم، یعنی اگر میں یہ نون نہ ڈالا، آپ کو یہ نون نہ ڈلا ہو قرآن میں، تو اگر میں آپ سے پوچھوں قومن، اس یہ ورڈ دے کے پوچھوں کہ اس میں کس لیول کا غنہ ہے، تو آپ نے پہلے کیا کرنا ہے، اس کو پہلے سارٹ آؤٹ کرنا ہے، پہلے اس کو سالو کرنا ہے کہ یہ پڑھا کیسے جائے گا، پڑھا کیسے جائے گا قومن اللہ، پھر اس کے مطابق آپ نے بتانا ہے کہ یہاں پہ غنے کا کون سا لیول ہے۔ بتائیے جی، یہاں پہ غنے کا کون سا لیول ہوگا، 5th لیول ہوگا، 5th لیول ہوگا، کیونکہ اس کے نیچے کسرہ ہے، یہ متحرک ہو گیا، 5th، ہاں جی، ٹھیک دونوں ہے، متحرک ہو جائیں گے نا۔ یہ متحرک ہو گیا، نون ہے نا، نون کی بات، غنہ تو نون میں ہی ہوگا نا، تو ہم نے نون جی کو ہی جی بس دیکھنا جی ہے کہ نون جو جی ہے اس کے نیچے چونکہ کسرہ لگی ہوئی ہے، متحرک ہو گیا، تو اس وجہ سے یہ لیول آف جو غنہ ہے وہ کیا ہوگا، 5th لیول ہوگا۔ اس کی ہم اور مثالیں بھی دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو یہ تھوڑا سا کانسیپٹ جو ہے وہ سمجھ آ جائے۔ تو اگر جن کو نہیں سمجھ آتا، صرف وہ یہ قومن اللہ اور اس طرح سے ورڈز جب قرآن میں نظر ان کو آئیں تو وہ ان کو واضح اس کے نیچے نون لکھی ہوئی نظر بھی آئے گی، تو وہ دیکھ کے وہاں سے نون کے بارے میں ہمیں بتائیں گے کہ وہ اس کا کیا جو ہے لیول آف غنہ ہے۔ جیسے اب ایک ورڈ ہے قبیثۃ نجتست، اچھا یہاں پہ اب دیکھیں، جب ہم یہ اس کو، جب ہمارے پاکستانی مصحف میں کیا ہوگا، اس کے ساتھ کیا لکھا ہوگا، انہوں نے چھوٹی سی یہاں نون ڈالی ہوگی، انہوں نے کیا کیا ہوگا، تین کی جگہ تی بنا دیا ہوگا، یعنی کہ یہ ایسے نہیں ہوگا، ہمارے وہاں پہ ایسے لکھا ہوگا ہمارے مصحف میں، پاکستانی انڈیا مصحف میں، لیکن عربی مصحف میں کیسے لکھا ہوگا، یہ قبیثۃ، تنوین ہوگی یہاں پہ، اصل میں یعنی اصل میں شکل اس کی یہ ہے کہ تنوین ہے اور پھر یہ ایسے ہے، یہ حمزۃ الوصل ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ تنوین کے بعد جب حمزۃ الوصل آ جاتی ہے تو تب کیا ہوتا ہے کہ جو تنوین ہوتی ہے اس کی ایک حرکت باقی رہ جاتی ہے، اور پھر جو تنوین کا نون ہوتا ہے وہ نکل کے باہر آ جاتا ہے، اور اس کے نیچے ہر حال میں کسرہ لگتی ہے، یعنی اس نون کے نیچے بے شک پچھلے لیٹر پہ فتح ہو، دمہ ہو، کچھ بھی ہو، یعنی پیش بھی ہوتی ہے، پیچھے زبر بھی ہوتی ہے یا زیر ہوتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، لیکن اس نون کے اوپر کیا ہوگی، التقاء ساکنین کی وجہ سے ہمیشہ زیر آئے گی،
ٹھیک ہے. تو یہ پڑھا کیسے جائے گا ورڈ خبیثتی، تی نے نہیں پڑھا جائے گا، تا کے نیچے زیر، خبیثتی نجتست. ٹھیک ہے، یہ ہم اس کو ایسے پڑھیں گے، خبیثتی نجتست. اور ہم کیا کہیں گے کہ یہ جو اب آپ سے کوئی پوچھے خبیثتی نجتست، اس میں بتائیے کہ غنہ کا کیا لیول ہے، تو آپ نے کس حرف کو دیکھنا ہے بلا؟ ہم نے میم یہ جو تنوین نون کو دیکھنا ہے، نون کے ہاں نیچے جو کسرہ دوسرا نون ہے جو زیر لے رہا ہے. ہاں، تا اگر کے نیچے بھی ایک اگر آپ ہاں دیکھو، ویسے تو آپ کو نون آپ کے مصحف میں نظر آئے گا، لیکن اگر آپ عربی مصحف یوز کرتے ہیں تو پھر آپ کو یہ نون نظر نہیں آئے گا، لیکن پھر بھی آپ نے اس نون کے بارے میں ہی بات کرنی ہے. آپ سے پوچھا جائے کہ یہ نہیں نظر آ رہا فرض کریں تو اس کا کیا لیول آف ہونا ہے، تو آپ کو خود سارٹ آؤٹ کرنا ہے آپ نے کہ یہاں تنوین تھی تو یہ نون باہر آ جائے گا، خبیثتی نجتست، نون کے نیچے کسرہ ہے تو چونکہ یہ متحرک ہو گیا تو پھر کیا ہوا، اس کا لیول آف غنہ 5th لیول آف غنہ ہوگا. ٹھیک ہے، اس کی ایک اور مثال ایک دو دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو اچھا سا یہ ذہن میں چیزیں بیٹھ جائیں. یہ مثالیں آپ لکھ بھی لیجئے، یہ مثالیں انشاءاللہ قرآن میں تو کافی زیادہ ہوں گی، لیکن مجھے جو 2-3 یاد ہیں میں ان کے مطابق آپ کو بتا دیتی ہوں. ایک ہے منیبن، ادخلوها. اب آپ سب چیزوں میں یہ نوٹ کریں، ان سب میں کیا ہے کہ تنوین کے بعد کیا آ رہا ہے، حمزۃ الوصل آ رہا ہے. حمزۃ الوصل آ رہا ہے میم. ٹھیک ہے، یہ آپ نے کرنا ہے. اب اس کو کوئی مجھے پڑھ کے بتائے کیسے پڑھیں گے اس کو. منیبی ندخلوہا. منیبی ندخلوہا. ٹھیک ہے، منیبی ندخلوہا، تو لیول آف جو غنہ ہوگا وہ 5th لیول آف غنہ ہوگا. ایک مثال اور دیکھتے ہیں، وہ ہماری سورہ اخلاص ہے، قل هو اللہ احد، وہاں ہے احدن، پھر ختم ہو رہی ہے پہلی اس کی آیت، آگے ہے اللہ الصمد. اگر ہم ان دونوں آیات کو ملا کے پڑھنا چاہیں، قل هو اللہ احد، یعنی احدن اور آگے اللہ کا، یہ کیسے پڑھیں گے، ملا کے پڑھ کے کوئی بتائے. احد اللہ. احد اللہ، کیونکہ دال کے اوپر ایک پیش رہ جائے گی اور دوسری پیش ہم جو ہے اس کو ہم نون کے نیچے لا کے کسرہ لگا دیں گے، احد اللہ. اسی طرح ایک مثال ہے ہم سورہ کہف میں بھی پڑھتے ہیں، جزاء الحسنى، جزاء ہے اور آگے ہے الحسنى. ٹھیک ہے، جزاء ہمارے قرآن میں کیا ہوگا، ہمارے مصحف میں، پاکستانی مصحف میں یہ ہے، اس میں 16 پارے کے شاید سیکنڈ والے پیج میں ہے، جزاء ایسے لکھا ہوگا، لیکن عربی مصحف میں یہ انہوں نے نون نہیں ڈالا ہوتا بلکہ سیدھا جزاء اور الحسنى لکھا ہوتا ہے. اس کو ہم نے خود نکالنا ہوتا ہے، خود سولو کرنا ہوتا ہے. تو کیا بنے گا، یہ کون پڑھے گا؟ میم میں پڑھوں. جزاء الحسنى. جزاء الحسنى. جزاء الحسنى. ٹھیک ہے، اصل میں ہوا کیا کہ ایک ساکن جو ہے وہ نون ساکن کا ساکن ہے، ایک ساکن نیکسٹ لیٹر جو اگلا حمزۃ الوصل کے بعد والا ساکن ہے، تو پھر کیا ہوا، ان دونوں کے ساکن ہونے کی وجہ سے جو تنوین کا نون ہے اس کے نیچے کسرہ لگا دی جاتی ہے، زیر لگا دی جاتی ہے، جزاء الحسنى. تو یہ ساری مثالیں جو ہیں، یہ کیوں میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ اگر آپ سے یہ کوشچن پوچھا جائے کہ ان ورڈ اس تنوین کے، اب دیکھیں جو تنوین تو ہم نے پڑھی ہیں وہ ادغام والی، جیسے محمد الرسول اللہ، ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہے، یہاں جو ہے تنوین کے بعد را تھا، ادغام جو ہے وہ ہے بلا غنہ ہے، محمد الرسول اللہ. تو یہاں پہ تو اچھا یہاں بتائیے، ادغام جو ہے بلا غنہ، اس میں لیول آف غنہ کیا ہوگا؟ محمد الرسول. میم اس میں غنہ تو نہیں ہوگا ہاں کیونکہ بالکل بالکل، وہاں پر اس میں تو غنہ ہوگا ہی نہیں. ہے ہی نہیں ہے، بالکل اس میں کوئی غنہ نہیں ہے، اس لیے کوئی لیول آف غنہ کی بات اس میں نہیں ہوگی. یعنی ہم نے جو پڑھے ہیں ادغام کامل نون اور میم والا پڑھا ہے، اس میں اگر ہم دیکھیں تو آپ کو ڈائریکٹ حمزۃ الوصل کے بغیر وہ ڈائریکٹ لیٹر نظر آئے گا. ٹھیک ہے، تو یہ اس میں اور اس تنوین والے میں یہ فرق ہے کہ ان میں جو ہے اس میں کیا ہے کہ اس میں احدن، یہ نون جو ہے یہ اس کا ہم نے لیول آف تفخیم، وہ لیول آف سوری غنہ جو ہے وہ دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، اچھا ایک اور ورڈ ہے جس میں ہم دیکھیں گے کہ وہ تھا یاسین والقرآن.
یاسین یہاں آیت ختم ہو رہی ہے اور پھر ہے والقرآن. اب یہاں پہ یاسین کا نون اینڈ پہ ہو، یعنی کہ اگر ہم اس کو کھولیں یاسین اور واو. اب اس میں آپ بتائیے جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا، پہلے تو بتائیے یہاں رول کون سا ہم نے پڑھا تھا، کیا رول لگے گا یہاں پہ؟ ادغام ناقص میم جی. ہم نے کیا پڑھا نہیں تھا نہیں، یہاں پہ؟ یہ ہے ہم نے نون اظہار کر کو کے وہ پڑھنا نا، اظہار مطلب مطلق ادغام ہو یہ رہا ہے وہ یہاں جو پہ. ہم نے ادغام نہیں ایکسپرٹ کرتے. مطلق جس میں آتا تھا، جس کو ہم نے ایک پڑھنا ہی ہے، ایکسیپشنل نون کو ہر کیس حال میں پڑھنا اس کو ہم نے کہا تھا اظہار روایا، یعنی ہے. روایتاً سارے یعنی کہ روایت روایت حفظ جی میں میم. روایت حفظ میں اس کو کیا پڑھا گیا ہے؟ اظہار کے ساتھ پڑھا گیا ہے. تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اظہار روایت. تو یا چونکہ ہم اظہار کر رہے ہیں نا، یاسین والقرآن. اگر آپ سے پوچھے کہ یہاں پہ کون سا ہے تو آپ ہمیں ادغام کے مطابق سیکنڈ لیول نہیں بتانا، آپ نے کون سا لیول یہاں بنے گا اظہار کے مطابق؟ یہ میم فرسٹ یہ بنے گا ہمارا 5th لیول کا ہوگا یا اظہار 4th لیول میں. 4th لیول کا ہونا. ہاں جی 4th لیول کا ٹھیک ہے، ساکن یہاں آ رہا اظہار ہے تو میم. چونکہ ہم اظہار جو کر رہے ہیں، ہم جب اظہار کریں گے، خواہ وہ اظہار شفوی ہو، خواہ وہ اظہار حقیقی ہو، خواہ وہ اظہار مطلق ہو، اور خواہ وہ اظہار روایا ہو. یہاں جیسے ہم نے نون والقلم بھی کریں، اگر ہم فرض کریں نون اور والقلم، یہاں پہ بھی یہ بھی ہم نے کیا پڑھا تھا بھلا؟ یہاں پہ کیا رول تھا اس میں؟ یہ بھی میم نون کو ہم نے اظہار روایت ہی پڑھنا ہے. بالکل بالکل، یہاں پہ بھی ہم نے کیا اظہار کیا؟ روایا پڑھا تھا ہم نے. بالکل، یہاں پہ بھی ہاں ہم جی، اور اظہار کر میم رہے یہ ہیں. بھی 4. ہاں بالکل جی، اور یہ بھی 4th لیول کا بالکل گنا ہے. بالکل، یہ چیزیں بھولنی نہیں ہے، یہ ساری انٹر کنیکٹڈ رکھنی ہے آپ نے، کہ جو اظہار کی جب ہم بات کر رہے ہیں، خواہ وہ اظہار روایا ہو، خواہ وہ اظہار حقیقی ہو، خواہ وہ اظہار شفوی ہو، ہر ایک کا جب نون ساکن اظہار کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے تو اٹ مینس اس میں 4th لیول آف غنہ ہے. ٹھیک ہے، اور اگر متحرک ہے، خواہ وہ متحرک جو ہے وہ کسی بھی طرح سے ہے، خواہ وہ تنوین کے بعد حمزۃ الوصل آ رہا ہے تو وہ ہے کیا چاہیے میرا خیال ہے، تو خواہ وہ متحرک اس طرح آ رہا ہے کہ تنوین کے بعد حمزۃ الوصل کر کے اس کے نیچے ہم خود سے زیر لگا رہے ہیں، تب بھی وہ متحرک کے میننگ میں ہی آئے گا، اور اس میں وہ پھر لیول آف جو غنہ ہوگا وہ 5th لیول آف غنہ ہوگا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا یہ پوائنٹس آپ لوگوں کو سمجھ آئے؟ یہ لاسٹ پوائنٹس ہے ایک امپورٹنٹ جو میں نے کہا تھوڑا سا کلیئر کر دوں، تھوڑا ٹائم آج ہے تو کسی کو اگر نہیں سمجھ آیا تو میں دوبارہ بھی بتا سکتی ہوں. بتائیے مجھے آپ لوگوں کو سمجھ آئی یہ چیز؟ پہلے تو جو دو ساکن ملنے کی وجہ سے جیسے تھا وہ پوائنٹ، ایک وہ پوائنٹ آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جب دو ساکن مل رہے ہوں، جیسے کہ تنوین کے بعد اگر حمزۃ المنیبن ادخلوہا اگر ایسے آ رہا ہے تو کیا ہے، یعنی کہ منیبن اس میں پہلا ساکن کون سا ہے؟ اس تنوین کا نون ہے، اور دوسرا ساکن جو ہے وہ یہ دال ہے ادخلوہا کا. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس صورت میں کیا ہوا کہ ہم نے نون جو ہے وہ باہر آ گیا اور اس کے نیچے زیر لگا دی. تو وہ ایک یہ چیز ہم نے آج دیکھی ہے. دوسری چیز ہم نے اظہار روایا کے بارے میں دیکھی ہے. اظہار روایا میں ہم نے کون کون سے دو مثالیں دیکھی ہیں، نون والقلم اور یاسین والقرآن. اس میں بھی کس لیول کا غنہ ہے؟ کیونکہ یہ اظہار کر رہے ہیں تو اس میں 4th لیول کا غنہ ہے، اور ان میں 5th لیول کا غنہ ہے. ٹھیک ہے، جی ہاں. کسی کو سمجھ نہیں لگی تو ابھی پوچھ سکتا ہے. سب کو یہ چیز سمجھ آئی؟ سب کو سمجھ آ گئی یہ چیز؟ مجھے تھوڑا سا 5th جی لیول کا جو غنہ ہے اس میں وہ جزا الحسنہ جیسے، تو اس میں غنہ کدھر ہو رہا ہے؟ دیکھیں جزا ان جی الحسن، جزا نیل، ہم پڑھ کیا رہے ہیں اس کو؟ جزا الحسنہ. نیل حسن ایسے پڑھ رہے ہیں نا، نون جی پڑھا جا رہا ہے نا. جیسے ہم کہتے ہیں جی مریما، میم پڑھا جا رہا ہے، تو ہم نے کیا دیکھا تھا کہ میم تو پڑھا جا رہا ہے، میم کو ہم غنہ کے بغیر تو ادا نہیں کر سکتے. ناک بند کر کے مریم بولے ہیں، ذرا ناک کو زور سے پکڑ لیں، ذرا دبا کے آگے سے، اور بولے مریم، تو آپ دیکھیں گے میم آپ کے ناک سے آپ نکلے گا ہی نہیں جب تک آپ ناک کو یوز نہ کریں. جی ٹھیک ہے، اسی طرح جزا نیل حسنہ، ناک پکڑ کے اس کو ادا کرے نا، نون کو ہم بغیر غنہ کے ادا نہیں کر سکتے. یعنی اس کے اندر ایک بے شک تھوڑا سا ہلکا ہی غنہ کیوں نہ پایا جاتا ہو جو اس کی اپنی صفت ہے،
غنہ تو پایا جاتا ہے نون متحرک کے اندر یا میم متحرک کے اندر، تو یہ ایک جو اس کا لیول کیا ہوگا، بالکل اینڈ والا لیول ہوگا، یعنی کہ 5th لیول آف غنہ۔ اوکے، یعنی بے شک اگر زیادہ دیر نہ بھی روکیں اس کو ناک میں دیکھیں اسٹل وہ تو ہو اسٹے تو رہا ہے۔ کرنا ہی نہیں، دیکھیں اظہار میں بھی اوکے ہم اسٹے نہیں کرتے ایکسٹرا، اور متحرک میں اوکے بھی ہم ایکسٹرا اسٹے نہیں کرتے، لیکن اوکے ایک جو اوریجنلی اس کے لیٹر کے اندر پایا جاتا ہے وہ تو ہمیں ناک سے نکالنا ہی نکالنا ہے۔ جی ٹھیک اوکے ہے، ٹھیک ہے ناک کو جی۔ پکڑ کے دبا کے نا جزا انل نون کو ادا کرنے کی کوشش کریں تو آپ دیکھیں گے آپ سے ادا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، نہیں تو ہوگا۔ آپ یعنی کہ ادا ہم کر کے دکھائیں کیسے پڑھنا ہے اسے؟ اس کو ایسے ہی پڑھنا ہے ہم نے، جزا نیل حسنہ، نیل حسنہ، نون کو تو ادا کرنا ہی کرنا ہے ہم نے، تو جب نون کو ادا ہم نے کر لیا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ نون کے اندر جو اس کی اپنی غنہ کی صفت ہے، بے شک اس کی جو اسٹرینتھ ہے وہ بہت کم ہے لیکن پائی جاتی ہے وہ، ٹھیک ہے، وہ ہم نون کے اندر سے اور میم کے اندر سے اوریجنلی ان کا غنہ الگ نہیں کر سکتے، نکال نہیں سکتے، بالکل خالی نہیں کر سکتے نون اور میم کو غنہ سے، ٹھیک ہے، ہم ایکسٹرا جی 2 کاؤنٹ غنہ تو نہیں دیتے ان کو، اظہار کے غنے کو اور جو ہے متحرک نون کو یا میم کو 2 کاؤنٹ تو نہیں دیتے، لیکن اس لیٹر کے اندر جو اپنا غنہ ہے وہ تو ادا کرنا ہی کرنا ہے، اس کے بغیر تو ہم یہ لیٹر ہی ادا نہیں کر پائیں گے، جی ٹھیک ہے، بس اتنا ہی اس کا جو غنہ ہے وہ لیول اس کا 4 آ جائے گا ساکن والے کا، اور جو زیر والا غنہ ہے وہ 5th لیول پہ آ جائے گا، ٹھیک ہے، میم میں ٹھیک ہے ایک ٹھیک ہے، کوشچن تھینک یو۔ کرنا چاہ رہی ہوں، جی جی میم میں ایک کوشچن کروں؟ اچھا جی جی میم، کریے۔ جیسے آپ بتایا ہے کہ اس پہ تنوین لازمی مطلب وہ شو کروائیں گے اگر ہم اس جو ہیں وہ ان کا دیکھتے ہیں، تو میم بالکل جیسے ہم یہ جو ہماری یہ جو مدود ہم پڑھتے ہیں، جیسے آپ نے بتایا ہے نا کہ قوم من کے اوپر 2 زبر اور پھر وہ آگے جو ہے حمزۃ الوصل کا اللہ بھی ہے، تو ہم کیا اس کو لازمی ہی پڑھنا ہے یا کہ پھر ہم جو اس کا رول دوسرا پڑھتے ہیں جیسے قوم پھر آگے اللہ، ایسے بھی نہیں پڑھ دیکھیں، سکتے ہیں ان لفظوں کو، نہیں جیسے دیکھیں، نون کا بعض لازمی ہے؟ جگہ تو ایسے جیسے ہم قل هو اللہ احد اللہ الصمد ہم نہ بھی ملا کے پڑھیں، ہم پڑھ سکتے ہیں کیونکہ آیت ختم ہو رہی ہے، ہم نہیں بھی ملائیں گے تو چل جائے گا، لیکن جیسے یہ ورڈز ہیں ہاں منیب جی ندخلوہا، یہ ورڈز اکٹھے ہیں اور یہاں پہ کوئی وقف نہیں ہے ان کے درمیان، یا یہ جزاء جی ان جی الحسنہ آپ کھولیں نا ابھی سورہ کہف کے 16 پارے والے 2nd پیج کو، آپ یہ ورڈ کو آپ یہاں جی وقف نہیں کر سکتے، یا یہ آیت کے درمیان میں یہ کنٹینیوٹی میں آ رہا ہے، آپ اگر اس کو مطلب یہ اکٹھا ہی پڑھا جائے گا یہ ورڈ، جہاں پہ تو ہم وقف جی کر ٹھیک ہے، سکتے ہیں یعنی جیسے یہ ایک ورڈ ہوگا؟ بالکل یہ جی ایک ورڈ ہے، ٹھیک ہے میم، مطلب یہ 2، ایک ورڈ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں اس کو محمد ہم دو الرسول اللہ، نہیں بنا سکتے۔ دیکھیں جی جس طرح میم ہم میں کہتے سمجھ ہیں گئی میم۔ محمد الرسول اللہ، محمد پہ ہم وقف بھی کر سکتے ہیں، لیکن پھر ہمیں پھر پیچھے سے ہی شروع کرنا پڑے گا محمد الرسول اللہ، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ جی جی ایک آیت کو ہم نے اکٹھا پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اسی طرح اس میں جہاں پہ وقف ہوتے ہیں وہاں تو ہم کر سکتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہاں پہ بے شک نہ ملائیں، ٹھیک ہے، لیکن جہاں پہ ایک آیت کے اندر اکٹھے ورڈ آ رہے ہیں جہاں پہ ہمارا وقف کرنا وہاں پہ مناسب نہیں ہے، وہاں تو ان ورڈز کو پڑھنا ہی پڑے گا ہمیں، اس لیے آپ کو یہ رول پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اب ایک ہاں وہ ہے آیت اس کی نا سورہ نور کی آیت ہے مصباح، میرے پاس میں بھی انشاءاللہ قرآن کھولتی ہوں تو پھر آپ کو بتاتی ہوں، اس میں بھی اس طرح ہے، اس میں آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ ملا کے پڑھنا چاہیں گے تو وہ ملا کے پڑھ لیا جائے گا، لیکن اگر آپ نہ ملا کے پڑھنا چاہیں تو وہاں آپ کے پاس آپشن ہے آپ سٹاپ کر سکتے ہیں، لیکن بعض ورڈز میں آپ سٹاپ نہیں کر سکتے، بعض ورڈز میں آپ کو ملا کے ہی پڑھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ رول آپ کو ٹھیک ہے پتہ میم۔ ہونا چاہیے اس کا، جی ٹھیک ہے جی، چلے آگے تلاوت میں چلے، سب کو سمجھ آ گیا، کس کو نہیں سمجھ آیا تو وہ پھر بھی پوچھ سکتا ہے، ابھی بھی پوچھ سکتا ہے، بعد میں بھی اگر لگے آپ کو کہ نہیں سمجھ آ رہی چیز تو بعد میں بھی آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھا جی، آگے ہے ہمارا، اپنی ہماری صورت کمپلیٹ کر لیتے ہیں انشاءاللہ، کل ہم نے 36 تک پڑھا تھا، 39 تک، 39 چلے جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
بسم الله الرحمن الرحيم سلهم أيهم بذلك زعيم سلهم أيهم بذلك زعيم أيهم بذلك زعيم أيهم بذلك بذلك زعيم यहाँ زعيم पे क्या रूल है अय्युहुम बिज़ालिका إقلاب इकलाब ध्यान से ख्वाहिश मीम शक्लिया नहीं हाँ मैम यहाँ पर सॉरी मीम साकिन के ये बाद बा है मुझे शक्ल आ इख्फा शफवी तो यहाँ पे हम 2 काउंट्स का गुन्ना करेंगे यहाँ क्या किस लेवल का गुन्ना है विच लेवल ऑफ गुन्ना थर्ड फर्स्ट लेवल आप गुना मैम थर्ड लेवल ऑफ गुन्ना गुड ओके जी अम लहुम शुरका अम लहुम लहुम शुरका शुरका فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين فليأتوا فليأتوا بشركائهم إن بشركائهم كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون يوم يوم يكشف يكشف عن ساق ويدعون ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون 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 خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون وهم صالحون وهم صالحون سالمون وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم وأملي لهم إن كيدي متين إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت فاصبر لحكم ربك لا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم وهو مكظوم
لولا أن تداركه نعمة من ربه لولا أن تداركه نعمة من ربه ربي لنبذ بالعراء وهو مذموم لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم يزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون يزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون ويقولون إنه لمجنون ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وما هو إلا ذكر للعالمين بارک اللہ. چلیے ان میں تھوڑے سے رولز دیکھ لیتے ہیں. اوکے جی. سلہم ایہم کیا رول ہے اس میں؟ اظہار شفیع. ہاں. اب آپ نے مجھے آنسر کیسے دینا ہے؟ میں پوچھوں گی رول کون سا ہے، آپ نے مجھے رول بتانا ہے اور پھر ساتھ لیول آف غنہ بھی بتانا ہے. دونوں چیزیں اکٹھی بتانی ہے. سلہم ایہم جی فورتھ لیول اظہار شفوی اور فورتھ لیول کا غنہ. ایہم بذالک اور یہ تھرڈ لیول کا شفوی. تھرڈ لیول اب ہونا اخفاء شفوی. ٹھیک ہے. شفوی اور تھرڈ لیول کا غنہ. اوکے. یہاں پہ آیت نمبر 40 اسی 41 میں ان کانو اخفا ہوگا اور تھرڈ لیول اب ہونا اور تھرڈ لیول کا غنہ. ترتیب ہے اور چوتھ لیول. اوکے اوکے. آیت نمبر 43 خاشعتن ابصارهم جی میم جی در اظہار 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 اور حلقی ہوگا فورتھ فورتھ لیول کا غنہ. یہ اظہار حلقی ہے تو فورتھ لیول کا غنہ ہے. ٹھیک ہے. بارک اللہ. اوکے. آیت نمبر 44 ومن یکذب میم یہ جو ہے ادغام ناقص ہو رہا ادغام ہے ناقص ادغام ناقص لال غنہ. سیکنڈ لیول کا گنہ ہو رہا ہے. سیکنڈ لیول سیکنڈ لیول کا کا ہو رہا ہے. گڈ. اسی آیت میں سنستدرجهم من حیث یہ تو ادغام ادغام گنہ ہو رہا ہے اور یہاں پہ فرسٹ لیول کا گنہ ہے. یا ادغام شفوی. ٹھیک ہے. اور ادغام فرسٹ لیول کا فرسٹ لیول کا. فرسٹ لیول کا گنہ. ان کیدی متی. نیکسٹ آیا ان فرسٹ لیول کا غنہ نون کے اوپر شد ہے. ہو رہا ہے لیول کا گنہ اور تھرڈ لیول کا گنہ ہو رہا ہے. کس پہ؟ فرسٹ لیول کا ان پہ لیول کا گنہ. جی فرسٹ لیول کا ہو رہا ہے کیونکہ نون پہ شد ہے. اوکے. اچھا. یہاں پہ اگر میں پوچھوں میر ربی ہی آیا نمبر 49
من وداؤٹ غنہ شد یہ ہے تو فرسٹ لیول یہاں کا پہ ہے. غنہ نہیں ہو رہا، نہیں ہو رہا، کوئی تو ہے ہی نہیں، یہاں تو ادغام کامل ہے، نون تو بالکل ختم ہو گیا، اور من وداؤٹ ربی یہاں غنہ غنہ ہے ہی نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ کوئی لیول نہیں ہے یہاں. ٹھیک ہے، اوکے آگے دیکھ لیتے ہیں، کچھ ہے اس میں تو. لما آیا نمبر 1 میں فرسٹ لیول کا میم کے اوپر شد فرسٹ ہے. لیول فرسٹ لیول کا کے اوپر شاد نہ ہو فرسٹ لیول. بالکل ٹھیک ہے، بارک اللہ، جزاکم اللہ خیر. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو یہ سمجھ ساری لیولز کے غنے کے لیول سمجھ آ گئے آپ لوگوں کو، اور جو آج ہم نے پڑھا ہے اس کو آپ نے خود سے بیٹھ کے نا ان ورڈز کو دیکھنا ہے اور خود سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. جن کو سمجھ نہیں آئی وہ پھر پوچھ سکتے ہیں، اور لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے اس کو دیکھنے کی کہ ہم نے ان ورڈز کو کیسے پڑھنا ہے. جو ورڈز میں نے بتائے ہیں وہ آپ قرآن سے بھی ڈھونڈ بھی سکتے ہیں خود بھی، جیسے یاسین والقرآن، آپ کو یاد ہے سورہ یاسین کا سٹارٹ ہے. نون والقلم جو ہے سورۃ قلم کا سٹارٹ ہے، اور قل هو اللہ احد اور اللہ الصمد جو ہے وہ سورہ اخلاص کا ہے. باقی ورڈز جو ہیں اگر کوئی کسی کو ملتے ہیں، جزاء الحسنی جیسے میں نے بتایا آپ کو سورہ کہف کا ہے، وہ ہم ہر ویک ہی ہماری تلاوت ہوتی ہے تو وہ ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزرتا ہے. سیم اسی طرح کا ایک ورڈ نا اسی میں 16 پارے کے سٹارٹ میں ایک اور بھی ہے، مجھے وہ ذہن سے نکل گیا، لیکن اس کے بالکل پہلے پیج پہ تیسری چوتھی آیت میں بھی ایک ورڈ ہے جس میں یہی رول ہوتا ہے. ایک منٹ میں اس کو شیئر کرنے کی کوشش کرتی ہوں، اگر میرے سے قرآن شیئر ہوا تو، لیکن میرے پاس نا دوسرا مصحف ہے، ایکچولی مصحف عثمانی ہے. چلیے اس میں سے میں آپ کو دکھاتی ہوں، ورنہ آپ اپنے مصحف سے کھول کے دیکھ سکتے ہیں. جیسے یہاں پہ ہے، جی، اس میں یہ ہے قریتی نسبت اما. بالکل بالکل یہی والا سورہ کہف میں، ہاں قریتین، تیسری لائن میں. یہاں دیکھیں جیسے یہ ہے ہاں قریتین اور تنوین ہے اور اس کے بعد حمزۃ الوصل ہے. تو یہاں پہ کیا ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ قریتی نسبت. نسبت اما. ٹھیک ہے، نون جو ہے اس کا باہر آ. اما. ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیں یہ مصحف عثمانی ہے نا، تو انہوں نے یہاں پہ نون نہیں دیا ہوا، لیکن ہمارے قرآنوں میں، پاکستان انڈیا کے قرآن میں یہ نون انہوں نے نیچے چھوٹا سا لگایا ہوتا ہے تاکہ آپ کے پڑھنے میں آسانی ہو، کیونکہ ان لوگوں اور کو رولز. جی ہمارے مصحف میں زیر بھی سنگل لگی ہوئی ہے نا، اس لیے وہ ڈبل والا ہمیں ایز اے رول پڑھنا پڑے گا. ہمارے مصحف میں سنگل ہی زیر ہے اور ساتھ نون ہے، تو ہم اس کو اسی بالکل طرح ہی پڑھ لیتے ہیں. جی بالکل، لیکن رول آپ کو اب سمجھ آنا چاہیے کہ وہ اصل میں کیا ہے. آگے قریتین جی تھا، جی تنوین تھی، جی اور جی آگے جو تھا حمزہ البصر کے بعد ایک اور ساکن ہے، تو وہ اس دو کی وجہ سے. ساتھی مل گئے ہیں. اور اسی جی طرح وہ جو میں کہہ رہی ہوں جزاء الحسنہ، وہ نیکسٹ پیج پہ یہاں پہ ہے آیا نمبر 88 میں. وہ کیا ہے؟ جزاء، اور یہ ہے الحسنہ، جزاء الحسنہ. ٹھیک ہے، ہاں جی تو ان سب میں لیول آف جو غنہ ہے وہ 5th لیول ہوگا، کیونکہ نون جو ہے متحرک بن جاتا ہے اس طریقے سے. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، آج کے لیے بس اتنا ہی ہے. نیکسٹ ویک کے لیے آپ کا یہ ہوم ورک ہے کہ آپ نے سارے رولز جو ہیں اظہار، ادغام، مطلب نون ساکنہ کے، میم ساکنہ کے، اور نون اور میم مشددان کے جو سارے رولز ہیں، غنہ کے لیولز ہیں، یہ ریوائز کرنے ہیں. انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا کوئز بنا کے تو آپ کو ٹیسٹ کے لیے دوں. تو آپ لوگوں نے بہت دھیان سے اس کو جو ہے اسٹڈی کیجیے، تاکہ آپ کو کوئی چیز جو ہے رہ نہ جائے، کوئی آپ لوگوں کو کوئی چیز مشکل نہ لگے، اور آپ کو ہر چیز بس سمجھ، اور سب کو سمجھ آ جائے، کوئی چیز رہ نہ جائے جو اس میں سے اس ٹاپک میں، تاکہ جب ہم نیکسٹ چیپٹر شروع کریں، نیکسٹ چیپٹر جو ہے وہ مدود کے بارے میں ہے، اور وہ تھوڑا لمبا چیپٹر ہے اور وہ تھوڑا سمجھنے والا چیپٹر ہے. موسٹلی آپ لوگوں کو آتا ہی ہوگا مدوں کے بارے میں، لیکن تھوڑا سا ہم اور ڈیٹیل میں اس کو پڑھیں گے، تو وہ تھوڑا سا لینتھی چیپٹر ہے. تو اس کو آپ نے اچھے سے، یہ تینوں چیزیں، تینوں ٹاپک اچھے سے تیار کرنے ہیں تاکہ یہ آپ کو آتے ہوں، تو پھر ہم آگے بڑھ سکیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر. اور سورہ قلم آپ لوگوں نے ضرور پورا ہفتہ اچھے سے اس کی تلاوت کرنی ہے، کیونکہ میں وہ انشاءاللہ میں سنوں گی بھی نیکسٹ ویک، پوری سورہ قلم ہی سنی جائے گی، تاکہ ہم ٹیسٹ کے ساتھ پچھلا جو ہے سورہ کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلتے رہیں، تاکہ تلاوت بھی ہماری بہتر ہوتی رہے. تو جتنا زیادہ آپ پورے ہفتے میں اس کو ریڈ کریں گے نا، اتنی آپ کی فلوئنسی بنے گی، آپ اتنی فلوئنٹلی اس کو پڑھ سکیں گے. ورنہ اٹک اٹک کے پڑھیں گے، اگر نہیں آپ اس کو تیار کریں گے تو پھر سناتے ہوئے بھی اٹکیں گے. تو بہتر ہے کہ آپ روز، بے شک ساری نہ پڑھیں، روز کی 10 12 15 آیات لے کے ریپیٹ کر رہے ہیں، پھر جب ختم ہو جائے پھر آگے شروع کریں، بار بار 4 5 دفعہ پڑھیں، تاکہ وہ آپ کو اچھے سے تیار ہو جائے. ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے جی، پھر جزاکم اللہ خیرا کثیرا. انشاءاللہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام.